अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी कहानियाँ मज़े ले लेकर सुनते रहें, कमेंट्स करते रहें, अच्छे इन कहानियों को शेयर करते रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है ख़ुदकुशी से कत्ल तक। तो चलें शुरू करते हैं। अल्लाह ने इंसान की फितरत भी क्या चीज़ बनाई है। इंसान शुरू से ही गुनाह करता चला आ रहा है। गुनाहगारों में से कई एक को दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है। देखने वाले इंसान ज़रा सी भी इबरत हासिल नहीं करते और वही गुनाह करते चले जाते हैं। माह मई के पहले हफ्ते में अखबारों में एक ख़बर पड़ी, किसी बैंक के एक ऑफिसर ने बीवी को छोड़ दिया और बैंक में काम करने वाली एक लड़की के साथ शादी कर ली। अभी साल ही गुज़रा था कि ये ऑफिसर दूसरी बीवी से भी तंग आकर एक होटल में चला गया और वहाँ कमरा लेकर रहने लगा। उसका कमरा 3 दिन अंदर से बंद रहा और आखिर दरवाज़ा तोड़कर देखा तो उसकी लाश छत के पंखे के साथ लटक रही थी। उसने एक तहरीर छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि दूसरी बीवी ने उसके साथ वफ़ा नहीं की। दूसरी बीवी दरअसल खाने पीने वाली और ऐशो इशरत करने वाली लड़की थी। उसने इस शख्स को दिन में तारे दिखा दिए और उसके अखराजात पूरे करने के लिए इस बैंक ऑफिसर ने गबन किया, चोरी से धोखे से रकम हासिल की, लेकिन उसकी हरामखोरी की ये वारदात पकड़ी गई। इस सूरत हाल से फ़रार का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पहली बीवी से शर्मसारी भी थी। उसने फ़रार का ये रास्ता इख्तियार किया कि अपने आप को फांसी दे ली और पीछे एक ही नहीं 2 बीवियां छोड़ गया। मैंने जब ये ख़बर पढ़ी तो मेरा जहन पिस्तौल से निकली हुई गोली की रफ्तार से दूर पीछे सदी तक जा पहुंचा, जब पाकिस्तान के एक बड़े शहर के एक थाने का SHO था। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, जंग अज़ीम का आखिरी वक्त था। ऐसी ही एक वारदात हुई थी, मैंने उसकी तफ्तीश की थी। वारदात ऐसी थी जैसी इस ख़बर में बयान की गई थी, लेकिन आगे चलकर उसके हालात और वाक़यात मुख्तलिफ हो गए थे। मैं उस बड़े शहर का नाम नहीं लिखूँगा और अशख़ास के जो नाम लिखूँगा वो भी सब फ़र्ज़ी होंगे। एक रोज़ सुबह 9:30-10 बजे के दरमियान एक बड़ी अच्छी वज़ाक़ता का आदमी, साहिब हैसियत और ऊंची तालीम वाला लगता था, थाने में आया और ये रिपोर्ट दी कि उसके घर में कत्ल हो गया है। उस शख्स की उम्र 45-46 साल लगती थी। उसने बताया कि वो अपने दफ्तर में था जब उसके पड़ोसी ने उसे टेलीफ़ोन किया कि वो फ़ौरन घर पहुँचे, उसकी बीवी कत्ल हो गई है। इस इत्तला पर वो फ़ौरन अपने घर पहुंचा। उसने बताया कि उसे पता चला कि सुबह सवेरे जमादारनी अपने काम काज के लिए आई तो उसने देखा कि उस शख्स का नौकर बरामदे में फ़र्श पर इस हालत में पड़ा हुआ था कि उसके हाथ और पाँव पगड़ी के साथ बंधे हुए थे और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंसा हुआ था। जमादारनी डर गई और उसने बाहर निकलकर शोर शराबा किया तो कुछ लोग अंदर आए। उन्होंने उसे खोला और नौकर के कहने पर वो अंदर गए तो बेडरूम में पलंग पर उस औरत की लाश पड़ी थी। मैंने उस शख्स से पूछा कि वो किस वक्त घर से निकला था। उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो घर में मौजूद नहीं था और वो 5-6 दिनों से होटल में कमरा लेकर रह रहा है। मैंने वजह पूछी तो उसने बिला झिझक जवाब दिया कि बीवी के साथ थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा डराना चाहता था तो ये तरीका इख्तियार किया कि होटल में जाकर रहने लगा। उसने कहा कि 1-2 दिनों बाद उसने फिर घर आ जाना था, मतलब ये कि वो बीवी को सबक सिखाना चाहता था। बहरहाल किसी पड़ोसी ने मकतूला के खाविंद को यानी उस शख्स को दफ्तर टेलीफ़ोन किया और वो दफ्तर से घर आ गया।
نوکر سے تو میں نے خود پورا بیان لینا تھا۔ اس شخص نے جس کو میں کہانی سنانے کے واسطے قریشی کہوں گا، نوکر کی جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ رات کے 11 بجے کے لگ بھگ دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر کی آنکھ کھلی اور وہ سر پر پگڑی لپیٹ کر باہر نکلا۔ دروازہ کھولا، 2 آدمی اندر آئے۔ نوکر نے برآمدے کی بتی جلا لی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے نوکر کو دھکیلا اور اندر آ گئے۔ نوکر سے کہا کہ وہ اونچی آواز نہ نکالے ورنہ مارا جائے گا۔ نوکر کو برآمدے میں دونوں نے گرا لیا اور اس کی پگڑی کے ایک سرے سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے اور اسی پگڑی سے اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ پھر انہوں نے نوکر کی قمیص کے پچھلے حصے کو پھاڑ لیا اور یہ کپڑا اس کے منہ میں دے دیا۔ ان میں سے ایک آدمی اس کے قریب کھڑا رہا اور دوسرا اندر چلا گیا۔ اسے معلوم نہ ہوا کہ اندر جانے والے نے کیا کیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر آیا اور دونوں چلے گئے۔ نوکر ساری رات بندہ پڑا رہا۔ صبح جمعدارنی کے شور و غل پر لوگوں نے آ کر اسے کھولا۔ میں نے جو ضروری کاغذات تیار کرنے تھے وہ کیے اور قریشی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ اس شہر کی ایک نئی آبادی تھی۔ جنگ عظیم نے بعض لوگوں کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا تھا کہ انہوں نے پرانے مکان گرا کر نئی طرز کے مکان بنا لیے تھے یا شہر میں کہیں پلاٹ لے کر نئے مکان تعمیر کر لیے تھے۔ قریشی کا مکان نیا تھا۔ قریشی کاروباری آدمی نہیں تھا بلکہ وہ وہاں کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ اس شہر کی نشاندہی ہو جائے گی۔ یہ GHQ نہیں تھا۔ اس وقت GHQ دلی میں ہوتا تھا۔ قریشی نے جب بتایا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مکان فضل ربی سے بنا ہے۔ تنخواہ میں سے ایسا مکان کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کا بیڈ روم تھا جس میں 2 پلنگ پڑے ہوئے تھے۔ لاش دونوں پلنگوں پر پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ لاش کی گردن پر ایسے نشان تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے لاش کے پورے جسم کو دیکھا، کہیں بھی چوٹ یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ مقتولہ نے کھلا پاجامہ اور لمبا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی عزت پر حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ گھر سے زیورات یا نقد رقم بھی غائب ہے؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے، کوئی ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی۔ گھر میں زیورات بھی تھے اور نقد رقم بھی خاصی موجود تھی۔ یہ سارا مال وہیں جوں کا توں پڑا تھا۔ مقتولہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی۔ رنگ بالکل گورا تھا۔ قاتل نے اتنی خوبصورت عورت کی عزت پر حملہ نہیں کیا، گھر سے کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوئی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی قتل کی واردات ہے۔ قریشی نے کسی کی بے جا حق تلفی کی ہوگی یا اپنے کسی ماتحت کو نوکری سے نکلوا دیا ہوگا۔ اس شخص نے یوں انتقام لیا کہ اس کی اتنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ نے کسی کو ٹھکرایا یا دھتکارا ہوگا اور اس شخص نے اسے قتل کر کے انتقام لے لیا۔ لیکن ایسی بات ہوتی تو وہ اس کی آبرو ریزی ضرور کرتا۔ بہرحال یہ باتیں تو تفتیش میں ہی سامنے آ سکتی تھیں۔ میں نے پلنگ پر کمرے میں اور باہر برآمدے میں بھی بہت غور سے دیکھا کہ شاید قاتل اپنی کوئی نشانی پھینک گیا، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر میں نے لاش کے ناخن اور انگلیاں دیکھیں۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ میں نے اس وقت تک 2 ایسے کیس دیکھے تھے کہ گلا گھونٹا گیا اور مقتول نے ناخنوں سے قاتل کے ہاتھوں کے الٹی طرف کھرونچے ڈالی اور کھال کو چھیل دیا، اور اسی وجہ سے بعد میں قاتل پکڑا گیا۔ اس وقت لڑکیوں میں ناخن بڑھانے کا فیشن شروع ہو چکا تھا۔ مقتولہ کے ناخن بھی بڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی ساری انگلیاں دیکھیں۔ اس کے ناخنوں پر گہری نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ ناخنوں کے اندر کی طرف ان کا رنگ قدرتی تھا۔ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ ذرا سا خون لگا ہوا تھا اور دونوں انگلیوں کے ناخنوں کے اندر نیل پالش جیسا رنگ تھا جو یقیناً خون تھا۔ یہ خون قاتل کا ہی ہو سکتا تھا۔ مقتولہ نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں کے الٹی طرف یہ ناخن مارے ہوں گے۔
میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور اسی مکان کے ایک کمرے میں گیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں۔ قتل کی واردات کی تفتیش میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ عداوت ہوگی۔ میں نے یہی سوال قریشی سے کیا تو اس نے پورے وثوق سے جواب دیا کہ اس کا ایسا کوئی دشمن نہیں جو اس پر اتنا شدید وار کرتا۔ اس نے ایک ایسی بات کی جو ظاہر کرتی تھی کہ اس شخص کے دشمن موجود ہیں۔ بات یہ تھی کہ قریشی کی پہلی بیوی بھی تھی، وہ پرانے مکان میں رہتی تھی، اسے قریشی نے طلاق نہیں دی تھی اور اس کا ماہوار خرچہ دے رہا تھا۔ اس کے 2 جوان بیٹے تھے، چھوٹے کی عمر 14-15 سال اور بڑے کی 18-19 سال تھی۔ بڑا کالج میں پڑھتا تھا اور چھوٹا ابھی میٹرک کی کلاس میں تھا۔ قریشی ان کی تعلیم کے اخراجات بھی دیتا تھا۔ مقتولہ اس کی دوسری بیوی تھی، 30-31 سال کی عمر کی یہ انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ یہ اینگلو انڈین تھی۔ ایک تو ہندوستانی عیسائی ہوا کرتے تھے جیسے پاکستان میں بھی ہیں، دوسرے اینگلو انڈین ہوتے تھے جن کے باپ انگریز اور مائیں ہندوستانی تھی، یا مائیں انگریز اور باپ ہندوستانی تھے۔ یہ اب بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس عورت کا صحیح نام لکھ دیتا ہوں، اس کا نام اینجلا تھا اور قریشی کی خاطر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور قریشی نے اس کا نام آمنہ رکھا تھا۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مقتولہ کو قریشی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا۔ شادی ہوئے ابھی مشکل سے 1 سال گزرا تھا کہ آمنہ قتل ہو گئی۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ اتنی زیادہ محبت میں ایسی کون سی غلطی مقتولہ سے ہو گئی تھی کہ قریشی نے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ قریشی نے بتایا کہ اس نے تو اس لڑکی کے ساتھ محبت کر کے شادی کی تھی، لیکن یہ عورت بہت ہی فضول خرچ نکلی۔ اسے زیورات اور انتہائی قیمتی کپڑوں کا شوق تھا اور پھر سیر سپاٹے میں خوش رہتی تھی۔ گرمیوں میں مری چلی جاتی اور 1 یا 1.5 مہینہ وہیں رہتی۔ شادی کے بعد گرمیوں کا ایک ہی موسم آیا تھا اور وہ مری چلی گئی۔ یہ تو میں نے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں اور ایک اور کمرے میں دیکھا تھا کہ فرنیچر شاہانہ تھا اور دیگر اشیاء ایسی تھیں جو میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کسی شاہی خاندان کا محل معلوم ہوتا تھا۔ قریشی کو ایسی چوٹ پڑی تھی کہ وہ اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کا قتل ہو جانا اس کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اس صدمے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا اور شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس کی باتیں ایک تھانے دار سن رہا ہے اور یہ تھانے دار تفتیش کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا اور پھر یہ کوشش کی کہ یہ مسلمانوں والے طور طریقے اور رہن سہن اختیار کر لے، مگر اس نے نہ کیے۔ اس نے قریشی کو ایک کلب کا ممبر بنوا دیا۔ کبھی کبھی ہفتے کی شام مقتولہ قریشی کو کلب میں لے جاتی تھی اور دوسروں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی اور قریشی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈانس کرے۔ وہ خود بھی شراب پیتی تھی اور قریشی کو بھی پلاتی تھی۔ میں قریشی کی اس بات پر دل ہی دل میں ہنسا بھی اور اس پر غصہ بھی آیا کہ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ مقتولہ اسلامی طور طریقے اختیار نہیں کرتی تھی اور دوسری طرف وہ بلا جھجک کہتا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ تو پوری تفصیل سے ہر بات کر رہا تھا۔ اس پر ایسی دردناک کیفیت طاری تھی کہ وہ بولتے چلے جانے میں سکون محسوس کرتا تھا۔ میں اسے کہیں کہیں روک کر کچھ پوچھتا اور وہ پورا جواب دیتا۔ میں نے بڑی جلدی یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ شخص کوئی ایسا شریف آدمی نہیں، بلکہ اس کا رجحان عیاشی کی طرف ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی تھا کہ اس نے پہلی بیوی کو چھوڑ کر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور لڑکی بھی ایسی جو صرف نام کی مسلمان ہوئی تھی اور اس کے تمام طور طریقے اس کے سابق مذہب والے تھے۔ مقتولہ قریشی کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ جنگ عظیم میں تعلیم یافتہ لڑکیوں کے لیے روزگار کے مواقع نکل آئے تھے۔ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر کے ان کی الگ فوج بنا دی گئی تھی۔ ایسی فوجی عورت کو ویکائی کہتے تھے۔ ان لڑکیوں کو فوجی بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں محاذوں پر بھیجا جاتا تھا، بلکہ ان کو فوجی دفتروں میں کام دیے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض کو کمیشن دے کے افسر بھی بنایا گیا۔ یہ افسر باقاعدہ لیفٹیننٹ، کیپٹن وغیرہ کے عہدوں کے نشان کندھوں پر لگاتی تھیں۔ اس زنانہ فوج میں زیادہ تر اینگلو انڈین، انڈین کرسچین، ہندو اور سکھ لڑکیاں بھرتی ہوئی تھیں۔
مسلمان لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کا اصل کام انگریز افسروں کی تفریح طبع تھا۔ اس زمانے میں سول دفتروں میں لڑکیاں کم ہی کام کرتی تھیں۔ جنگ عظیم میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ بڑے بڑے سرکاری دفتروں میں لڑکیوں کو بھی جاب ملنا شروع ہو گئی۔ مقتولہ جنگ عظیم شروع ہوتے ہی اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم ہو گئی تھی۔ وہ دراصل اسٹینوگرافر تھی، لیکن جنگ کے آخر میں آ کر وہ ایک جرنیل کی سیکریٹری بنا دی گئی تھی۔ قریشی اسی ہیڈ کوارٹر میں ملازمت کرتا تھا۔ مقتولہ قریشی کے ماتحت تھی۔ 1.5-2 سال پہلے قریشی کو یہ عہدہ ملا تھا۔ میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ اس عہدے میں بالائی آمدنی ہوتی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے محکمے کا ایک کام یہ بھی تھا کہ فوج کے لیے سامان وغیرہ خریدا جاتا تھا۔ آخر بل قریشی نے پاس کرنے ہوتے تھے اور آرڈر بھی اسی سے ملتے تھے۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ قریشی نے ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے تھے، اور پھر اس نے مقتولہ کی طرف توجہ دی۔ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ پھر وہ اس کو ہوٹلوں میں اور ہر طرح عیش موج کرانے لگا تھا۔ قریشی نے یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہی تھی، یہ میرا اپنا اندازہ تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب اس کی دوستی مقتولہ کے ساتھ شروع ہوئی تو اس وقت مقتولہ کو پہلے خاوند سے طلاق ہو چکی تھی۔ میں چونک پڑا، مجھے ایک سراغ نظر آنے لگا۔ قاتل اس کا پہلا خاوند بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ وہ کون تھا۔ قریشی کو جتنا معلوم تھا اس نے مجھے بتا دیا۔ وہ ایک اینگلو انڈین تھا اور CMA میں کسی اچھے عہدے پر تھا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے قریشی نے بتایا کہ اسے بالکل معلوم نہیں کہ جب مقتولہ کی پہلے خاوند سے علیحدگی ہوئی تو اس خاوند کا رد عمل کیا تھا۔ قریشی سے کافی زیادہ دیر بات چیت ہوئی۔ آخر میں نے اسے اٹھا دیا اور اس کے پڑوسیوں کو بلایا، جنہیں میں نے پہلے ہی پابند کر دیا تھا۔ ان میں 2 ہندو تھے اور ایک مسلمان۔ مسلمان کا گھر بالکل سامنے تھا اور ایک ہندو کا مکان قریشی کے مکان کے دائیں طرف اور دوسرے کا بائیں طرف تھا۔ ان تینوں نے یہاں نئے مکان بنائے تھے اور یہ تینوں کاروباری آدمی تھے۔ میں نے ان کو باری باری بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ قریشی اور اس کی مقتولہ بیوی کے بارے میں کیا جانتے اور کیا وہ میری کچھ مدد برائے تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نے ایک ہی جیسی بات کی، وہ یہ تھی کہ یہ میاں بیوی صبح اکٹھے نکل جاتے تھے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ قریشی ملنسار آدمی تھا اور اڑوس پڑوس کے ساتھ سلام دعا رکھتا تھا۔ مقتولہ بھی ایسی اچھی طبیعت کی تھی۔ کسی کے گھر میں تو اس کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن کوئی عورت اس کے گھر چلی جاتی تو اس کی اچھی آؤ بھگت کرتی تھی۔ ان تینوں نے یہ بھی بتایا کہ قریشی اور مقتولہ میں کم از کم انہوں نے ناچاکی یا لڑائی جھگڑا کبھی نہیں دیکھا۔ ان میں جو مسلمان تھا اس نے بتایا کہ مسلمان خوش تھے کہ قریشی نے غیر مذہب کی ایک عورت کو مسلمان کر لیا ہے، لیکن پھر لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ مقتولہ کا رہن سہن ابھی تک پہلے مذہب والا ہی ہے۔ اس نے اپنا لباس تو مسلمان عورتوں جیسا بنا لیا تھا، لیکن ویسی مسلمان نہیں ہوئی تھی جیسی مسلمان عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان تینوں نے بتایا کہ 5-6 دنوں سے قریشی ان کو نظر نہیں آیا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قریشی ہوٹل میں منتقل ہو گیا ہے۔ میں ایک مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں زیادہ تر قصبوں کے تھانوں میں یا دیہاتی علاقے کے تھانوں میں SHO رہا تھا جہاں لوگ ان پڑھ یا بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ یہ پہلا تھانہ تھا جہاں مجھے اونچی حیثیت اور زیادہ تعلیم والے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ دیہاتیوں کو تو ڈرایا بھی جا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ سنبھل کر بات کرنی پڑتی تھی۔ میں نے ان تینوں سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ قریشی کی غیر حاضری میں اس گھر میں کوئی آتا ہو۔ تینوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، اور ان کی غیر حاضری میں کوئی آتا ہو یا کبھی آیا ہو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے قریشی کو کہا کہ وہ اب مجھ کو ملتا ملاتا رہے اور کچھ دیر کے واسطے تھانے آ جایا کرے۔ تفتیش کے لیے مجھے قدم قدم پر کچھ نہ کچھ پوچھنا تھا۔ اب وہاں ایک اور اہم آدمی تھا جو مجھے تھوڑی بہت روشنی دکھا سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کا یعنی قریشی کا نوکر تھا جسے قاتل باندھ گئے تھے۔ وہ 30-35 سال کے درمیان عمر کا آدمی تھا اور شکل و صورت سے عقل والا لگتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دوستوں والا انداز اختیار کیا کہ یہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بولے گا۔ میں نے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا اور کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی
اور مجھے کہیں اور سے پتہ لگی تو پھر میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تھانے دار صاحب جی، نوکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے جو پوچھنا ہے ضرور پوچھیں، میں بتاؤں گا، اور میں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ اس گھر میں نوکری نہیں کروں گا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ قریشی صاحب نے ایک اینگلو انڈین عورت کو مسلمان کر لیا ہے۔ میں بڑی خوشی سے اس گھر میں نوکر ہوا تھا، لیکن ان دونوں کی جو حالت دیکھی تو میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ قریشی صاحب نے اس عورت کا صرف نام اسلامی رکھ دیا تھا، اصل میں قریشی صاحب نے خود اس کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ دونوں شراب پیتے تھے اور کلب میں بھی جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کلب میں کیا ہوتا ہے۔ میں تمہاری ساری بات سنوں گا، میں درمیان میں بول پڑا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سخت قسم کی ناراضگی تھی؟ ہاں صاحب جی، نوکر نے جواب دیا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ ناراضگی کیوں تھی، لیکن یہ معلوم ہے کہ اب آخر میں آ کر ان کی انبن ہو گئی تھی۔ قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے اس عورت کو گالیاں بھی دی تھی، اور میں نے ان کے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو اور جوان بیٹوں کو چھوڑا اور تمہاری خاطر حرام کی کمائی گھر لا کر تمہیں عیش کرائی، مگر تو ایسی بے وفا نکلی کہ تیری محبت صرف روپے پیسے کے ساتھ ہے۔ کیا اس عورت کے پاس کوئی اس کا دوست آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، نوکر نے جواب دیا، یہ عورت کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں۔ دیکھیے صاحب، میں نے انگریزوں کے گھروں میں اور دیسی افسروں کے گھروں میں کام کیا ہے اور میں اچھے برے کو سمجھتا ہوں۔ اس عورت نے قریشی صاحب کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی تھی کہ قریشی صاحب دفتر میں ہاتھ مار کر دولت لے آتے تھے اور یہ عورت عیش موج کرتی تھی، بازار جاتی تو واپس لدی ہوئی آتی تھی۔ دراصل جناب، یہ عورت اپنے آپ کو شہزادی یا ملکہ سمجھتی تھی اور قریشی صاحب کو اس کے خلاف یہی شکایت تھی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ مقتولہ کو قریشی نے خود ہی مروایا ہے۔ اس کی باتوں سے جو اس نے میرے ساتھ کی تھی، یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قریشی اس عورت سے تنگ آ گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ میں نے اس شک کو دل میں رکھ کر نوکر کے ساتھ بہت سوال جواب کیے، جرا کی، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں، اور پھر ایسا ہوا کہ نوکر نے بھی یہ لفظ کہہ دیے کہ یہ ہو سکتا ہے قریشی صاحب نے اس گھر سے بوریا بستر گول اسی لیے کیا ہو کہ اپنی غیر حاضری میں اس عورت کو مروا دے۔ نوکر نے یہ بھی کہا کہ اب قریشی صاحب پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صاف کہہ دیں گے کہ میں تو گھر سے ہی غیر حاضر تھا۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا، اگر تم نے یہ نوکری چھوڑنی ہے تو مجھے بتائے بغیر کہیں چلے نہ جانا، مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ نوکر نے مجھے بڑی خوشی سے یقین دلایا کہ وہ نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی گیا تو مجھے اپنا پتہ دے کر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے دل میں قریشی اور مقتولہ کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اچھے کردار کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ میں نے نوکر کو کہا کہ وہ اسی گھر میں رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ یہاں کون کون آتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی آئے یا کوئی بھی آئے تو وہ اس آدمی کی اور قریشی کی باتیں سننے کی کوشش کرے۔ مختصر یہ کہ میں نوکر کو اس گھر کا مخبر بنانا چاہتا تھا۔ نوکر نے بڑی خوشی سے میری یہ تجویز مان لی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اس نے اگر مجھے کوئی اچھا سراغ دے دیا تو میں اس کو نقد انعام دوں گا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اور خوش ہو گیا۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔